मकबल जर्मनी से शरीफ एकेडमी की तरफ से जो बैठक है उर्दू अदबी बैठक, उसमें मुझे एक मकाला दिया गया था उर्दू शायरी में जिद्दत, और इसी बिना पर मैंने उस पर कुछ कलमबंद करने की कोशिश की है, वही मैं आपकी समातों की नज़र करती हूँ। तो मेरा मकाले का नाम है उर्दू शायरी में जिद्दत। बेशक उर्दू शायरी में जिद्दत हसास, गहरा, वसी और बेहद अहम मौजू है। इस पर बहस मुबाहिसे अपनी जगह, लेकिन इसको हालात हाज़रा में समझना हर एक की बात नहीं, क्योंकि आज के दौर में हर कोई मुफक्कर और मुफस्सिरीन बन के इसे अपने हिसाब से बयान करने की कोशिश में लगा रहता है, और सद अफसोस कि इसकी असल रूह तलक पहुँचने से कासिर रहता है। इस मौजू को समझने से पहले हमारे लिए लाजिम है कि हम ज़ुबान और ज़ुबान उर्दू को पहचान कर उर्दू अदब के कवायद व ज़वाबित, अहमियत और तासीर को समझने की कोशिश करें। इसी बाबत मैं चाहती हूँ कि उर्दू शायरी में जिद्दत से पहले ज़बान व फसीहत और उर्दू अदब पर मुख्तसर रोशनी डाल सकूँ। ख़यालात, जज्बात, एहसासात को ज़ाहिर करने का बेहतरीन ज़रिया ज़ुबान है। ज़ुबान शऊर की मारूज़ी सूरत है और शऊर ज़ुबान की दाखिली हकीकत है। इनमें से कोई भी मौखर या मुक़द्दम नहीं है। ज़ुबान जहाँ लोगों का मुज्तमा करने, बाहम गुफ्तगू करने, महफिल और मजलिस का एक ज़रिया है, इल्म व इरफान और सहरकारी का एक ज़रिया है, वहाँ वो खिलवत कदा ज़ात में खुद अपने से हम कलाम होने या खुद बीनी का भी एक ज़रिया है। उर्दू अदब की तारीख़ उर्दू ज़बान की तारीख़ से शुरू होती है। हर ज़बान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता तहज़ीब ख़यालात और अदबी तख्लीक़ात के लिए जगह बनती गई। उर्दू नाम कुछ ज़्यादा पुराना नहीं, कोई 200 साल से हमारी ज़ुबान इस नाम से मौसूम है। इब्तिदा लफ्ज़ उर्दू बसूरत तरकीब अपने लग़वी मानी में इस्तेमाल होता था। ज़बान उर्दू मौला कहलाती थी, यानी शाही लश्कर की ज़ुबान। रफ्ता रफ्ता ज़बान का लफ्ज़ खारिज हो गया और उर्दू मौला बच रहा। कुछ अरसा बाद अज़रा इख्तिसार मौला भी साकित हो गया और सिर्फ उर्दू बाकी रह गई। उर्दू का सफ़र हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, दहलवी, गुजरी, दक्कनी, ज़बान हिंदुस्तान, लंगवा हिंदुस्तान का रेख्ता और उर्दू मौला से कई मराहिल तय करता हुआ उर्दू तक आ पहुँचा है। जिस तरह दुनिया की हर ज़ुबान की इब्तिदा नज़्म या शायरी से हुई, इसी तरह उर्दू ज़बान की इब्तिदा भी शायरी से हुई। शायरी में गज़ल और नज़्म दो ऐसी असनाफ़ सहन हैं जो उर्दू शायरी में इब्तिदाई से वजूद में आई हैं। नज़्म की बाकायदा शुरुआत शुमाली हिंद में हुई। इस ज़माने में अमीर खुसरो की पहेलियों और कबीर दास के दोहों ने शायरी में ख़ास जगह पैदा कर ली। ये उर्दू शायरी का इब्तिदाई दौर था। इसके बाद उर्दू शायरी का सितारा चमका और अकबर बादशाह के अहद से औरंगज़ेब तक शायरी ने ख़ास तरक्की कर ली। शायरी एक ज़बान भी है जो ज़बान के फरीज़े को नज़रअंदाज नहीं करती, बल्कि महमल है, इजहार ताबे इबलाग है, और महारत ज़बान ये है कि इबलाग आसान हो जाए। शायरी सहर अंगेज़ी का फ़न, कीमिया असर और सहर अंगेज़ भी है, जो मौजू मारूज़ के साथ मतहत होकर वादत में तब्दील हो जाता है और बातें गैर हकीकी, तख़य्युली और ख़याली होती हैं, वो हकीकी मालूम होने लगती हैं। शायरी तमाम तर बेदारी और जदोजहद की शय नहीं है, बल्कि उज़लत नशीनी, तफक्कर, ज्ञान ध्यान की भी शय है। इंसान जहाँ फितरत से अलग होता है, वहाँ इसके साथ मुतहद होकर दाखिली और खारजी हो जाता है। माहिर लसानियात कोलरज के मुताबिक बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल नसर है, जबकि बेहतरीन अल्फाज का बेहतरीन इस्तेमाल शायरी है। और बकौल अरस्तु शायरी ज़िंदगी का अक्स है, ये जज्बात का इनखला करती है। अब सवाल ये है कि आखिर शायरी की तारीफ़ है क्या, इसके मानी है क्या। शायरी के मुख्तलिफ मानी हैं, जैसे बुलंद ख्याल, जज्बात, खुशी, गमी और तख़य्युल, जबकि शायरी की तारीफ़ ये है कि शायरी दिली जज्बात का इजहार है। सफ़ी लखनवी बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। शायरी अल्फाज का वो इस्तेमाल है जिसमें एक तरफ मानी की वुसअत ज़हन को तस्वीर करे, तो दूसरी जानिब नगमगी की तासीर दिल को जकड़ ले। गोया
ایک اچھا شعر بشر کے پورے وجود کا تجربہ ہے، یا پھر موضوع الفاظ میں حقائق کی تصویر کشی کو شاعری کہتے ہیں۔ شاعری کسی بھی انسان کے لیے اپنے احساسات و جذبات اور مشاہدات و تجربات کی عکاسی کا نام ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز یعنی قدرت کی تخلیق کردہ اشیاء کے مشاہدے میں یا اپنی ایجادات اور تخلیقات میں مصروف رہتا ہے اور سوچ میں گم رہتا ہے۔ ہر انسان اپنے نظریے سے سوچتا ہے، لیکن حساس لوگوں کا مشاہدہ بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ شاعری کا تعلق بھی حساس لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے۔ لہٰذا جرمن شاعر اور نقاد گوئٹے نے اپنی تنقیدوں میں فطری شاعری کی 4 خصوصیات بتائی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: روانی اور شیرینی بیانی ہو، خصوصی مضامین جو عام نہ ہو، تخیل میں وسعت و گہرائی ہو، اور نیاپن یعنی تنوع ہو۔ جبکہ مقدمہ شعر و شاعری میں مولانا الطاف حسین حالی کے مطابق شاعری کے لیے جو شرائط ضروری ہیں وہ درج ذیل ہیں: وزن، قافیہ اور ردیف، تخیل، کائنات کا مطالعہ، تفحص الفاظ، اس کا میں صحیح سے پروناؤنس نہیں کر پائی۔ حالی کے کہنا ہے کہ وزن اور بحر شاعری کے لیے اہم ہے۔ شاعر کا جتنا تخیل بلند ہوگا، شعر کا معیار اس قدر بلند ہوگا۔ کائنات کا مطالعے سے ان کی مراد جزیات نگاری اور منظر نگاری ہے، یعنی اس طرح منظر کشی کی جائے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نظر انداز نہ کیا جائے اور دنیا کے وسیع موضوعات کو شعروں میں پرویا جائے۔ اور تفحص الفاظ یعنی مناسب الفاظ، بہترین الفاظ کا استعمال کیا جائے جو شعر کے ابلاغ کو خوبصورت بنا دے۔ شاعری کی اپنی زبان ہوتی ہے، اس کے کچھ ضروری لوازمات بھی ہیں۔ ایک شعر کے 2 عناصر اہم ہیں: وزن اور خیال۔ اس کے علاوہ کئی ایسے عناصر کو بھی شعر کا حسن سمجھا جاتا ہے جو ایک شعر کی زبائش بڑھاتے ہیں۔ انہیں شاعری کی صنعتیں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ پائے کی شاعری ان صنعتوں سے بہرور ہوئے بغیر معیاری تخلیق کے پیمانے پر پوری نہیں اترتی۔ صنعتیں بے شمار ہیں، جیسے کہ فصاحت، بلاغت، روزمرہ محاورہ، تشبیہ، استعارہ، منظر نگاری، واقعہ نگاری اور جذبات نگاری سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سے چند اہم صنعتوں کے بارے میں ان کی افادیت کے پیش نظر ایک شاعر کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ شاعری کا رشتہ اخلاقیات سے جڑتا ہے، جس میں انداز بیان، صفائی کلام، برجستگی، فصاحت، بلاغت، اسلوب اور لفظی محاسن پر نظر رکھنا لازم ہے۔ یہ کوفتیں جس قدر شاعر میں اعلیٰ درجے کی ہوں گی، اسی قدر اس کی شاعری اعلیٰ درجے کی ہوگی، اور جس قدر ادنا درجے کی ہوگی اسی قدر اس کی شاعری بھی ادنا ہوگی۔ خیال جتنا حقیقت سے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی وہ قیمتی اور بلند ہوتا ہے۔ حقیقی شاعری میں خدا کی وحدانیت کو بیان کرنا تخیل کی معراج ہے۔ عمدہ تخیل شعر کو حیات جاوداں بخشتا ہے۔ تخیل کی بلندی شعر کا معیار بلند اور شاعر کے مقام کا تعین کرتی ہے۔ تخیل کی پرواز شہ پارے تخلیق کرواتی ہے۔ تخیل کے سبب شعر کی قدر و قیمت مقرر ہے۔ زندگی ایک مسلسل عمل ہے، تجدید زندگی کا۔ وقت کو گوئٹے نے یزدان کا پیرہن قرار دیا ہے جسے وہ ہر صبح بدلتا رہتا ہے۔ اقبال کا بھی خیال وقت کے بارے میں کچھ ایسا ہی ہے: وقت جہاں ہر شے کو مٹانے کے در پہ ہوتا ہے، وہاں وہ ہر لمحہ نیا ماضی کے لمحات سے مختلف ہوتا ہے۔ شعر و ادب میں جدت ہمیشہ سے تخلیقی اظہار کا ایک اہم پہلو رہی ہے۔ شعری جدت یا جدیدیت سے مراد نئے استعاروں میں نئی تشبیہات، نئے خیالات، اسالیب، موضوعات اور تکنیکیں ہیں جو روایت سے ہٹ کر شاعری میں شامل کی جاتی ہیں۔ یہ جدت شعری ہے، اظہار کو نئے رنگ، گہرائی اور معانیت عطا کرتی ہے اور سامعین و قارئین کے لیے ایک تازہ تجربہ پیش کرتی ہے۔ شعری جدت کی اہمیت ادب اور شاعری کسی بھی قوم کا ثقافتی اور فکری ترقی کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ بدلتے وقت کے ساتھ انسانی زندگی کے تجربات، مسائل اور سوچ کے زاویے بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں شاعری میں بھی جھلکتی ہیں۔ شعری جدت اسی تغیر کا آغاز ہے اور یہ شاعری کو جامد اور قدامت پسندی سے نکال کر اسے ترقی اور ارتقاء کے راستے پر ڈالتی ہے۔ تقریباً 1857 کے بعد جدید اردو شاعری کا دور شروع ہوا۔ جدید اردو شاعری میں
اردو شعر و ادب میں توانائی پیدا کی، اس دور میں غزل پر سب سے زیادہ زوال آیا، مگر سخت مخالفت کے باوجود یہ صنف ادب مٹ نہ سکی۔ اس دور میں نیچرل شاعری کا زیادہ رواج ہوا۔ جدید شعراء نے اردو زبان و ادب کی ناقابل فراموش خدمت کی، جس میں آزاد، عابد، سرور، شبلی، اسماعیل، اکبر، نذیر اور اقبال اس جدید شاعری کے دور کے بہترین شعراء ہوئے۔ جدید اردو ادب کے منظر نامے کی شناخت میں شکیب جلالی کا نام بھی سامنے آیا، جس نے جدید غزل کی بنیاد رکھی۔ آج تو جدید غزل کے بہت سے دعوے دار ہیں، مگر جب بھی جدید شاعری کی خوبصورتی اور دلکشی کی صنعت طلب کی جاتی ہے، شکیب کا ہی شعر لبوں پر آتا ہے۔ شکیب نے بہت خاموشی سے بہت باریک اور منفرد کام کیا، اردو غزل کو یکسانیت کی نحوست، فرسودگی اور روایت پرستی سے نجات دلائی، اور نظم کی سلطنت میں تنگنائے غزل کا دامن نئے مضامین، نئے خیالات اور عصر حاضر کے مسائل اور فرد کے احساسات کو اس سلیقے سے غزل میں سمویا، اور فقیر مست نوا کی طرح دنیا کی گلی کوچوں سے گزر گیا۔ بہت شکریہ۔ شکیب کی غزل میں تخیل کی رنگا رنگی تنوع پسندی ہے۔ اس کے کلام کے مطالعے سے یہ یقین آ جاتا ہے کہ کائنات غزل بے حد وسیع ہے اور راہ مضمون تازہ بند نہیں۔ اس میں شعور، لاشعور اور داخلیت کے تمام مسائل و معاملات، جملہ احساسات و جذبات اپنے افخار کے ساتھ کوزے میں سمندر کی طرح سمٹ سکتے ہیں۔ ورتھ نے کہا، اچھی شاعری شدید احساسات کا برجستہ اظہار ہے، مگر صرف برجستہ اظہار اچھی شاعری کی دلیل نہیں۔ اچھی شاعری وہ ہے جو احساس کو شعور اور فکر سے جوڑتی ہے، اور انسان میں وسعت فکر و نظر، عظمت و اخلاق اور حسن و لطافت تہذیب کی کرتی ہے، اس کے دل میں دائمی جوش و جذبہ پیدا کرتی ہے، یعنی اس کی تخلیقی فعالیت اور صفات حسن آفاقی اور دائمی ہوں۔ شکیب کی شاعری ان تمام معیارات پر پوری اترتی ہے، اور وہ عوام کا بھی شاعر ہے اور خواص کا بھی۔ آپ جس معیار پر چاہیں اسے پرکھیے، جدت وارویت کا ایسا حسین سنگم اتنی تازگی اور ندرت کے ساتھ کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ آئیے اب جدت کو مختلف رنگ اور انداز اور روپ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعری جدت کی خصوصیات میں نئے موضوعات شامل کیے جانے جو پہلے شاعری میں نہ ہوں، جیسے سماجی ناانصافی، ماحولیاتی مسائل، ٹیکنالوجی کا اثر اور انسانی تنہائی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے زبان و اسلوب میں تبدیلی، یعنی شعری زبان کو سادہ اور روزمرہ کے قریب لایا جائے تاکہ سب کو سمجھ آ سکے۔ نمبر 3 ہے روایتی صنفوں میں تجربات سے مراد غزل، نظم اور ہائیکو جیسی اصناف میں نئے انداز اور طرز شامل کرنا۔ نمبر 4 ہے علامات اور استعاروں کی جدید استعمال میں قدیم علامتوں کی جگہ نئی علامتیں موجودہ دور کی عکاسی ہوں۔ نمبر 5 ہے آزاد شاعری سے مراد روایتی عروض اور قافیے سے ہٹ کر آزاد نظمیں اور نثری شاعری ہے۔ اسی طرح شعری جدت کے محرکات ہیں جو کہ 3 ہیں۔ نمبر 1، زمانے کی تبدیلی میں ہر دور کی سیاسی، سماجی اور ثقافتی حالات شاعری کو متاثر اور جدت کی طرف مائل کریں۔ نمبر 2، عالمگیریت سے مراد مختلف زبانوں اور تہذیبوں کی شاعری سے متاثر ہو کر نئے رنگ اور اسالیب شامل کرنا۔ نمبر 3 ہے ٹیکنالوجی کا اثر، یعنی ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل نیٹ ورکس نے شاعری کو ایک نئی جہت دی ہے، جہاں مختصر اور بامعنی اظہار کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ شعری جدت کی مثالیں اگر دیکھیں تو ان میں بھی 5 ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، فیض احمد فیض نے روایت سے ہٹ کر انقلابی خیالات کو شاعری میں پیش کیا۔ نمبر 2 میں ناصر کاظمی نے سادگی اور روزمرہ کی زبان کو غزل کا حصہ بنا کر شعری جدت کی ایک منفرد مثال قائم کی۔ نمبر 3، محسن نقوی نے محبت کے ساتھ ساتھ
عصری مسائل کو اپنی شاعری میں منفرد انداز میں بیان کیا۔ نمبر 4، عالم اثرات میں جدید اردو اور شاعری میں مغربی شعراء جیسے ٹی ایس ایلٹ اور پابلو نردا کے خیالات کا اثر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 5 ہے کہ شاعری کی نئی تشریحات میں جدید شعری رجحانات نے شاعری کو محض جمالیات اظہار سے بڑھا کر اسے سماجی اور فکری تبدیلی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح شعری جدت کے فوائد بھی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں کہ شاعری کو موجودہ دور کے قارئین کے قریب لانا چاہیے، سماجی اور فکری مسائل پر شعور اجاگر کرنا ہے، نئے موضوعات اور اسلوب کے ذریعے شاعری کو مزید تخلیقی بنانا ہے۔ اور اس میں چیلنجز بھی آتے ہیں۔ چیلنجز کیا ہیں کہ روایت پسند قارئین کی تنقید اور جدت کے نام پر شاعری کے معیار میں کمی کا خدشہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں شعری روایت اور جدت شاعری کی ترقی اور تسلسل کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ جدت نہ صرف شاعری کو زندہ رکھتی ہے بلکہ اسے نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتی ہے۔ اس کا امتزاج شاعری کو وہ خوبصورتی عطا کرتا ہے جو ہر دور کے قارئین کو متاثر کر سکتی ہے۔ شاعری میں جدت لانے والے شعراء تاریخ میں ہمیشہ اہم مقام رکھتے ہیں کیونکہ وہ شاعری کو نئے امکانات اور آفاق کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہٰذا انہی میں سے پروفیسر ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب اور مختلف شعراء کی نظر سے ہم جدت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر جمیل جالبی اردو ادب کے نہایت معتبر نقاد، محقق اور ادبی نظریہ دان تھے جنہوں نے جدیدیت یعنی جدت پر گہرائی سے غور و فکر کیا۔ ان کے خیالات میں جدت کے معنی، اہمیت اور اردو ادب پر اس کے اثرات کا جامع تجزیہ شامل ہے۔ وہ ادب میں جدت کو وقت کی اہم ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ محض روایت سے انحراف کا نام نہیں تھا بلکہ ایک تخلیقی عمل تھا جو زمانے کی بدلتی ہوئی ضروریات اور انسانی تجربات کی عکاسی کرتا ہے۔ جدت کی تاریخ میں ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق جدت کی ایک ایسی تخلیقی تحریک ہے جو ادب کو جامد رہنے کی بجائے زندگی کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہے۔ ان کے نزدیک جدت کا مقصد ادب میں نئی جہتیں متعارف کروانا اور قاری کو موجودہ دور کے مسائل اور تجربات سے روشناس کرانا تھا۔ وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ جدت کا مطلب روایت کو مکمل طور پر ترک کرنا نہیں بلکہ اسے نئے انداز سے دیکھنا اور اس سے آگے بڑھنا ہے۔ روایت اور جدت کے تعلق میں ڈاکٹر جمیل جالبی نے ادب میں نہایت متوازن موقف اختیار کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کسی بھی ادبی تحریک کے لیے روایت کی بنیاد ضروری ہے کیونکہ یہ ماضی کے تجربات اور تخلیقی کارناموں کا نچوڑ ہے۔ تاہم روایت کو جامد ماننے کی بجائے اسے نئی سوچ اور نئے اظہار کے ساتھ آگے بڑھانے کا نام جدت ہے۔ ان کے نزدیک جدید ادب ماضی اور حال کے درمیان ایک پل ہے جو انسانی جذبات اور مسائل کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اردو ادب میں جدت کو نہایت اہمیت دی اور اس بات پر زور دیا کہ ادب کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ ان کے خیالات آج بھی اردو ادب کے طلباء اور نقادوں کے لیے مشعل راہ ہیں کیونکہ وہ روایت اور جدت کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے ادب کو ایک تخلیقی اور سماجی عمل قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے جدیدیت کے تحریک کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا۔ ان کے نزدیک اردو ادب میں ترقی اس وقت ممکن ہے جب ہم جدت کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان، تہذیب اور معاشرتی اقدار کا بھی لحاظ رکھیں۔ وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ادب میں جدت محض فیشن کے طور پر نہیں آنی چاہیے بلکہ اس کے پیچھے فکری گہرائی اور سماجی شعور ہونا چاہیے۔ اگرچہ ڈاکٹر جمیل جالبی بنیادی طور پر نقاد اور محقق تھے،
اور ان کی شاعری پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے خیالات شاعری پر بھی اثر انداز ہوئے۔ ان کے نزدیک شاعری میں جدت کا مطلب روایتی شعری اسلوب کو توڑ کر نئی زبان اور نئے استعاروں کی تخلیق ہے۔ وہ شاعری میں انفرادیت، نئے تجربات اور زمانے کی بدلتی ہوئی حقیقتوں کی عکاسی کو اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طرح پروفیسر انور سدید اردو ادب کے مشہور نقاد، محقق اور ادبی شخصیت ہیں، جنہوں نے ادب کی مختلف اصناف پر گراں قدر خدمات انجام دی۔ شاعری کی جدت پر ان کے نظریات اور اردو شاعری کے ارتقاء اور ترقی کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کا نقطۂ نظر شاعری میں روایت اور جدت کے امتزاج پر مبنی ہے، جو ادب کے مختلف ادوار اور تحریکوں کے تناظر میں واضح ہوتا ہے۔ جدت کے مفہوم کی وضاحت اگر کریں تو پروفیسر انور سدید شاعری کی جدت کو محض تجربہ پسندی یا روایت سے بغاوت تک محدود نہیں سمجھتے۔ ان کے مطابق جدت کا مطلب ایسے نئے موضوعات، اسالیب اور فکری زاویوں کو شاعری میں شامل کرنا ہے جو عہد حاضر کے تقاضوں اور انسانی شعور کی ترقی کا احاطہ کریں۔ ان کے نزدیک جدت کا مقصد شاعری کو نئے رنگ و آہنگ سے مزین کرنا اور اسے زمانے کی نبض کے قریب لانا ہے۔ شاعری میں جدت اور روایت کا امتزاج کے بارے میں انور سدید شاعری کی جدت کو روایت کے مخالف نہیں بلکہ اس کی توسیع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق کوئی بھی تخلیق کار مکمل طور پر روایت سے لا تعلق ہو کر جدید شاعری تخلیق نہیں کر سکتا۔ پھر پڑھ دیتی ہوں کہ ان کے مطابق کوئی بھی تخلیق کار مکمل طور پر روایت سے لا تعلق ہو کر جدید شاعری تخلیق نہیں کر سکتا۔ روایت ایک بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر جدت کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک اقبال اور غالب کی شاعری جدت اور روایت کے حسین امتزاج کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ انور سدید نے اردو شاعری میں جدیدیت کے اثرات کو تنقیدی نظر سے دیکھا۔ ان کے مطابق جدیدیت نے اردو شاعری میں فکر و احساس کے نئے دریچے کھولے، لیکن بعض اوقات یہ تجربے سطحی اور موضوعات سے خالی محسوس ہوئے۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی شاعری کا تجزیہ کرتے ہوئے ان کی خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کیا۔ انور سدید کا نظریہ جدت کی اہمیت میں ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ شاعری میں تبدیلی ضروری ہے، لیکن یہ تبدیلی ایسی ہو جو قاری کے شعور اور جذبات کو متاثر کرے۔ جدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانی اقدار کو ترک کر دیا جائے بلکہ انہیں نئے انداز میں پیش کیا جائے۔ پروفیسر انور سدید کا شاعری کی جدت پر نظریہ اردو ادب میں ایک اعتدال پسند اور فکر انگیز نقطۂ نظر فراہم کرتا ہے۔ ان کے مطابق شاعری کی اصل روح اس وقت برقرار رہتی ہے جب جدت اور روایت ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو، اور یہی ہم آہنگی کسی بھی ادب کی ترقی کی ضمانت ہے۔ نئے شعراء نے ماضی کے بعد رجحانات اور روایات سے انحراف کر کے نظم میں نت نئے تجربے کیے۔ اب نظموں میں اجتماعی فکر و احساس کی بجائے انفرادی فکر و احساس کا رجحان نمایاں ہو گیا ہے۔ آج ہندوستان اور پاکستان میں جدید نظمیں لکھی جا رہی ہیں اور اسی طرح جدید نظم ترقی کے مختلف مدارج طے کر رہی ہے۔ اسی طرح شعری اثرات و رموز میں خود کو زیادہ منفرد بنانے کی خاطر جو لوگ فنی محاسن سے خود کو آزاد کر رہے ہیں، اس میں انگلش کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں سوائے مزایا شاعری کے، اور اس لفظ کو اور الفاظ کی ہیئت تبدیل کر رہے ہیں، وہ انتہائی غلط ہے۔ کسی بھی کام، خصوصاً شاعری میں، جو شارٹ کٹ لگا کر خود کو جدید اور منفرد بنا کر مسندوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ منہ کے بل گرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ کریں، شیئر کریں۔ مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔
اللہ حافظ۔